अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत कज़न बेस्ड रोमांटिक नावल, सेकंड मैरिज बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और चलते चलते बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 7 की जानेब। मगर बेटा ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ नहीं होता मामा, मैंने आपको बता दिया है। 2 हफ्तों बाद मुझे बेस पे रिपोर्ट करना है, फिर मुझे छुट्टी कब मिले कुछ पता नहीं। बाद में आप मुझसे शिकवा नहीं करना। बलाज अपनी बात कह के चला गया और इधर निदा बेगम परेशान होगी। इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी। निदा बेगम परेशान हाल में अपनी बहन के पास आई जहाँ बाबर साहब भी बैठे थे। निदा बेगम की बात सुनकर सफीना बेगम और बाबर साहब दोनों ने बलाज के हक में फैसला दिया। तुम बात को तो करो शाहजहां से, देखो वो क्या बोलती है। सफीना बेगम के बोलने पे आज शाम में निदा बेगम ने जहां बेगम के घर जाने का फैसला किया। आज उसका यूनी जाने को कोई खास मूड नहीं था, मगर फिर भी उसकी आंख जल्दी खुल गई। वो नीचे नाश्ते के टेबल पे आके बैठा और मैरी को नाश्ते के लिए आवाज लगाने लगा। अजहर साहब जो कॉल पे बात कर रहे थे काफी गुस्से में जोबियान को घूर रहे थे। जोबियान का हुलिया तो पहले ही उनकी जान जलाता था, ऊपर से उसका लापरवाह अंदाज उनको ये एहसास दिलाता था कि उन्होंने बेटे की ख्वाहिश करके गलती कर दी। कॉल कट करके वो नाश्ते के टेबल पे आए और दांत पीस के कहा, मेरी तुमसे उम्र में काफी बड़ी है, 1000 बार कहा है इन्हें आंटी बोला करो। नो डैड, उम्र में बड़ी हो या छोटी तो मेड ही होती है ना, मेड की औकात में ही रखना चाहिए। ओ मैं कैसे भूल गया कि मैं एक इंतहाई बदतमीज बदलिहाज इंसान को तमीज के मैनर समझा रहा हूँ। अजहर साहब ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तो डैड आप इस उम्र में आपको समझाते हुए अच्छा लगूंगा कि किस मुंह से किसके मुंह लगना चाहिए कि किसके नहीं। जोबियान की बात सुनकर अजहर ने गुस्से में अपना कोट उठाया और ऑफिस के लिए जाने लगा। नमरा बेगम जो खामोशी से इन दोनों बाप बेटे की बहस देख के बस सब्र कर रही थी। अजहर साहब के इस तरह बिना नाश्ता किए जाने पे उनके पीछे दौड़ी। दरवाजे पे ही निमरा बेगम ने अजहर साहब को बहुत मुश्किलों से रोका। अजहर साहब नाश्ता तो करके जाएं, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। शुगर हाई होगी या मेरी निमरा, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। अगर बेटे ऐसे होते हैं तो अच्छा होता, मैं तीसरी भी बेटी मांग लेता अपने अल्लाह से। निमरा अजहर साहब ने जोबियान का जब ये आपस में टकराव होता है तो ये वो भी जोबियान को समझाते कुछ ऐसा ही ड्रामा होता ना। अजहर साहब अपने बेटे का लिहाज करते ना जोबियान अपने बाप का। मगर आज अजहर साहब ने वो बात कह दी जिसे सुनने से निमरा बेगम हमेशा डरती थी। काश वो अपनी माँ और खाला की बातों में आकर अपने कज़न को धोखा नहीं देती, तो शायद आज कहानी का रुख कुछ और होता और आज नासरा भी जिंदा होती। निमरा बेगम अंदर आई तो जोबियान नाश्ता करने में मगन था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा आके उसके बाप ने घर से चला गया और उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। वो एक अकेले वो जिम्मेदार नहीं, जोबियान की ऐसी शख्सियत का अजहर का भी हक था और उसकी तरबियत का। निमरा बेगम अफसुर्दगी से कमरे में चली गई। इधर जोबियान जिसका इरादा यूनी जाने का नहीं था वो भी यूनी चला गया। मगर निदा तुम बात समझो, बाद को 2 हफ्तों में बहुत काम है। मेरी पहली बेटी की शादी कैसे होगी, ये सब शाहजहां हो जाएगा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। सफीना बेगम के बोलने पे उसने बीजान की तरफ देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। इतरत के तो पाँव फूलने लगे। उसने अपने कमरे में जाना मुनासिब समझा। सनम सब देख कर रही थी और बाजिल और हुंजा आज नहीं आए थे, वरना हुंजा उसकी काफ़ी हेल्प करती इन सब कंडीशन में। जैसे ही इतरत अपने कमरे में गई और वो सोच के परेशान होगी कि आखिर क्या होने जा रहा है और बलाज ने क्या प्लान सोच रखा है। शाहजहां बेगम ने निदा को हाँ में जवाब दिया तो 2 दिन के बाद आने वाले जुम्मे में बलाज और इतरत का निकाह फिक्स कर दिया। शाहजहां बेगम भी खुश थी और उनकी बेटी और उनकी दोस्त के घर जा रही है, मगर होल उन्हें भी उठ रहे थे कि 2 दिन के बाद निकाह की तैयारी कैसे होगी। बाबर साहब और उन फहीम साहब ने खड़े होकर शाहजहां बेगम के सर पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली दी। शाहजहां बेगम की आंखें भीगने लगी। इस वक्त उन्हें उस बंदे की शिद्दत से याद आई जिसे देखे उन्हें इस 21 साल हो गए। इतरत ने कमरे में आकर बलाज को ना चाहते हुए भी काल मिलाई और बलाज भी शायद उसी की काल का वेट कर रहा था जो बम उसने फेंका था। कोई तो रिएक्शन सामने आना था। तंजिया मुस्कुराते हुए बलाज ने इतरत की काल उठाई और कहा, क्यों फ़ोन किया है मुझे, अब कर ही दिया है तो जल्दी बकवास करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको कॉल करने का, कोई शाहरुख खान नहीं है आप जो मैं बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। और बकवास आपने की है, शादी का जल्दी बोल के मना करें निदा आंटी को। मैं नहीं करूँगी इतनी जल्दी शादी, निकाह क्यों किसी का वेट कर रही हो कि कोई आएगा वो मुझसे छीन के ले जाएगा तुम्हें। बलाज को खुद नहीं पता चला कि वो क्या बोल गया।
آگ تو وہ عطرت کو لگا چکا تھا، مگر اب باریک عطرت کی تھی، چھین تو کوئی بھی بہت پہلے چکا تھا، مجھے خیر آپ کو اندازہ نہیں ہوا، اور آپ کی چھینی ہوئی چیز آپ کو دوبارہ چھینی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کے بلاج کو صحیح سے آگ لگا کے عطرت موبائل بند کر چکی تھی، اور ہر بار کی طرح بلاج خالی اپنا غصہ ہی دیوار پر اتار پایا تھا، اور اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ عطرت کی باتیں سوچ کے حالی دماغ سے وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو تاڑنے لگ گیا، اور پھر اس نے اپنی بات منوا لی۔ جی کا آج موڈ تو بہت خراب ہی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ یونی کی پارکنگ ایریا میں بیٹھا مسلسل اسموکنگ کر رہا تھا۔ ماشا کو وہ منا چکا تھا، مگر پھر بھی اس کو آج بہت عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، اور وہی بے چینی دور کرنے کے لیے وہ سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ سامنے گیٹ پر اس کی نگاہ پڑی، اور اس کا انتظار شاید ختم ہوا۔ وہ سدرا کے ساتھ یونی میں انٹر ہوئی تھی کہ زی اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، اور ماشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیر کو کہیں غائب کروا دے۔ ہیر جو سدرا سے باتوں میں مگن تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنا اسائنمنٹ جمع کروانے جا رہی تھی، اچانک کسی سے ٹکرائی، اور روبوٹ اس کے دوست جان بوجھ کر ہیر سے ٹکرائے تھے، اور یہ بھی زاویان دیکھ چکا تھا۔ اندھے ہو دیکھ کے نہیں چلتے، ہیر نے انگلش میں ان لوگوں کو ڈانٹا۔ نو بی بی، یہ کہہ کر روبرٹ نے جیسے ہی ہیر کا گال چھونا چاہا، زی نے فوراً درمیان میں آ گیا۔ روبرٹ اسے اٹس اوکے رائٹ ناؤ، یہ ڈونٹ انٹرفیئر دس میٹر، گو اوے رائٹ ناؤ۔ روبرٹ نے تقریباً زویان کو دھکا دیتے ہوئے کہا، روبرٹ اس سے دور رہو، تم اس سے مسئلہ نہیں گسی کون سی جاؤ گی یہاں سے بھی ابھی، آپ جاؤ۔ زی نے پلٹ کر ہیر کو دیکھ کے کہا۔ ہیر نے متوقع موقع غنیمت جانی اور جیسے جانے لگی، روبرٹ دوبارہ اس کے راستہ روکا۔ زی نے اسی وقت ایک زوردار موقع روبرٹ کے منہ پر چڑھ دیا۔ دیکھتے دیکھتے ان دونوں کی ہاتھا پائی ہوگی۔ ہیر اور سدرا تو کافی گھبرا گئی تھی۔ پرنسپل کے آنے پہ معاملہ دونوں کا تھما۔ لاسٹ وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا۔ ہیر کا نام اناؤنس ہوتے ہی ہیر اسائنمنٹ جمع کروانے پہنچی، مگر اس کا اسائنمنٹ تو موجود ہی نہیں تھا۔ سدرا، میرا اسائنمنٹ نہیں ہے یار، کیا بول رہی ہو بہن، تجھے پتہ ہے نمبر کٹ جائیں گے، ہمارے سسپینڈ کر دیا جائے گا، ہمیں 2 دن کے لیے گئی تو ہاسپٹل تو بھول نہیں گئی۔ نہیں میں لائی تھی، جب اس لفنگے نے میرا راستہ روکا تب تک میرے ہاتھ میں تھا۔ ہیر تقریباً رونے لگی جب پیچھے سے زی نے اسے پکارا۔ ہیر اپنے نام کی پکار پہ وہ پلٹی تو زاویان کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے ہیر کو دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کا ہے، شاید آپ کا نام لکھا ہے۔ وہی گر گیا تھا۔ ہیر نے دیکھا تو وہ اس کا اسائنمنٹ تھا۔ ہیر نے خوشی وہ لے لیا اور آگے بڑھ کر، مگر کچھ یاد آنے پہ وہ جیسے پلٹی تھی تب تک زی جا چکا تھا۔ سدرا اور ہیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ 2 دن کے بعد نکاح میں میری تو بہت ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، کیسے ہوگا سب، ابھی دعوت نامے بھی دینے ہیں۔ اماں شاہجہاں بیگم کو کیٹرنگ والے کا آرڈر دے کے بھی بیٹھی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے دائی جان سے کہا، اماں ہم خالہ جان کے ہاں دعوت دے کے آئے آپ۔ دائی جان نے جو آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، حیرانی سے اپنی آنکھیں کھول کے شاہجہاں بیگم کو دیکھنے لگی اور تعجب سے دوبارہ پوچھا، کیا بولا تم نے؟ ابھی شاہجہاں، وہی حالہ جو آپ نے سنا، لڑائی ناراضگی میری ہے، عطرت اور صنم کی نہیں۔ جب عطرت کا خاندان اس کے بڑے موجود ہیں تو پھر وہ کیوں لاوارثوں کی طرح اس گھر سے رخصت ہوں؟ شاہجہاں بیگم یہ بول کر آپ دیدہ ہوگی تو پھر تمہیں سب سے پہلے عطرت کے باپ کو کال کرنی چاہیے۔ دائی جان نے اس کا چہرہ بھانپتے ہوئے کہا، نمبر نہیں ہے میرے پاس ان کا۔ شاہجہاں بیگم نے جس ٹاپک سے بچنا چاہ رہی تھی، آج وہی ٹاپک ان کی زندگی میں دوبارہ آ گیا تھا۔ آپ کر دیں کال انہیں۔ میں کیوں کروں بھئی، مجھے تو معاف کرو، تم مجھ سے خفا ہو جاؤ گی کہ آپ نے کال کری ہے۔ کیوں کال کی؟ خالہ جان پلیز۔ شاہجہاں، 22 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ اظہر سے اس کی بات تک نہیں ہوئی، نہ ہی اس نے اظہر صاحب کو دیکھا ہے۔ دونوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ آ چکا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے بات بس بہت ہو گیا۔ کسی کو سزا دینے کے لیے تمہارا دل نہیں تو مت بلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹیوں کو جب 22 سالوں سے نہیں دیکھا تو اب اگر اپنے ہاتھوں سے رخصت نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاہجہاں بیگم نے گردن جھکائے خاموشی سے دائی جان کی باتیں سن رہی تھی، اور یہ موقع ٹھیک لگا دائی جان کو گرم لوہے پہ چوٹ مارنے کا۔ دائی جان نے اپنے موبائل سے اظہر صاحب کو کال ملا کے شاہجہاں بیگم کو دے دی۔ یہ لو نمبر ملا دیا ہے میں نے، اب چاہو تو بات کر لو بیٹی کی ہی خاطر۔ بھلے وہ خاموش ہے مگر اس کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ وہ کیوں نہ بن باپ کے رخصت ہو جس کا باپ زندہ ہے۔ میں ذرا جوڑا دیکھ لوں جو ندا نے بھجوایا ہے۔ کال پہ رنگنگ ہو کے بند ہو چکی تھی۔ شاہجہاں بیگم نے اس سے پہلے دوبارہ کال ملاتی کال آنے لگی۔ شاہجہاں بیگم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 22 سالوں بعد آج وہ اظہر صاحب کی آواز سننے جا رہی تھی۔ کال یس کرتے ہوئے موبائل شاہجہاں بیگم نے کان سے لگایا۔ آگے سے اظہر صاحب بولے، سوری اماں، وہ میٹنگ میں مصروف تھا، اسی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کر پایا۔ اظہر صاحب کی آواز اتنے سالوں بعد سن کے شاہجہاں بیگم اپنی آنکھیں بند کر گئی اور ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
ہیلو اماں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بول کیوں نہیں رہی آپ مجھے کچھ؟ السلام علیکم اظہر صاحب۔ اس سے پہلے کہ آگے کچھ بولتے شاہجہاں بیگم کی آواز سن کے ان کے ہاتھوں میں موجود تمام فائلز نیچے گر گئی جس پر وہ سائن کر رہے تھے۔ شاہی یہ تم ہو؟ ہیلو شاہی، شاہی اظہر صاحب کی بھی آنکھیں بھیگنے لگی۔ انہیں لگا آج شاہجہاں نے کال کر کے شاید ان کی سزا ختم کر دی، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ جی میں شاہجہاں بول رہی ہوں۔ ہاں ہاں میں پہچان گیا شاہی، تمہاری آواز میں لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں، اظہر صاحب نے اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا۔ لیکن شاہجہاں کو اب ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو جسٹ اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے باپ کو بلا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ کیسی ہو تم؟ عطرت کا نکاح ہے 2 دن کے بعد اور 2 ہفتے بعد شادی میں نہیں چاہتی کہ وہ بنا باپ کے رخصت ہو۔ اظہر صاحب کا سوال وہ گول کر گئی تھی اور یہ بات اظہر صاحب محسوس کر چکے تھے۔ میں آؤں گا انشاءاللہ شاہجہاں، کل ہی پاکستان کی فلائٹ بک کرواتا ہوں۔ اوکے اللہ حافظ۔ شاہجہاں بیگم نے فوراً کار رکھ دی۔ کار رکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ دائی جان جب کمرے میں آئی تو شاہجہاں بیگم رو رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ سنم 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 جو سائم سے باتیں کر رہی تھی، شاہجہاں بیگم کی آواز پہ وہ سائم کی کال کٹ کرتے ہوئے تقریباً دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ جی ماما فری ہو تم؟ جی ماما چلو تو میرے ساتھ 5 منٹ میں تیار ہو کے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں، گاڑی میں انویٹیشن دینے جانا ہے۔ اوکے ماما میں آتی ہوں، آپ جائیں۔ سنم تقریباً بھاگتے ہوئے اوپر آئی کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ شاہجہاں بیگم نے اسے اپنے ساتھ کہیں چلنے کو بولا تھا۔ سائم کو اس نے فوراً ویٹ کا میسج کیا اور تقریباً بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچی۔ شاہجہاں بیگم نے ڈرائیور کو ایک ایڈریس سمجھا کے وہاں چلنے کو بولا۔ سنم ایڈریس سن کے، وہاں کے مکین کا نام سن کے ایک دم چونکی اور شاہجہاں بیگم نے سے پوچھا کہ ماما یہ بہزاد مینشن وہاں کون ہے؟ بہزاد چودھری کا نام تو سنا ہوگا تم نے، میرے ماموں کا بیٹا ہے وہ۔ شاہجہاں بیگم نے اتنے ریلیکس انداز میں یہ بات کہی جبکہ بہزاد چودھری کا نام سن کے تو سنم کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے شانزے کا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا کہ بہزاد صاحب۔ گاڑی جیسے ہی بہزاد مینشن میں داخل ہوئی، سنم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اتنا بڑا مینشن جو کسی محل سے کم نہیں تھا، ہر طرف گارڈ تھے، اور ایک بات سنم نے نوٹ کی تھی کہ سب ہی اس کی ماما کی گاڑی کو سلام کر رہے تھے اور اس کا مطلب تھا کہ ماما یہاں آتی جاتی ہیں۔ گاڑی رکتے ہی 2-3 نوکر سنم کی گاڑی کے آگے پیچھے جمع ہو گئے انہیں پروٹوکول دینے کے لیے۔ سنم کو اب سمجھ آیا کہ بہزاد کے ایٹیٹیوڈ کا، اور کیوں نہ ہوتا ہے، دولت کے ساتھ اللہ نے حسن بھی تو بے شمار دیا تھا۔ 10 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے اور بہزاد کی نیٹ ورتھ میں۔ سنم یہ بات حالی تجسس سے شانزے کو جب بتائی تو تب شانزے کا جو ری ایکشن سامنے آیا وہ سوچتے ہوئے سنم نے جھرجھری لی۔ مینشن کے لیونگ ایریا میں قدم رکھتے ہی سنم کی آنکھیں پوری روشن ہو گئی۔ اس نے شاہجہاں بیگم سے کہا ماما یہ واقعی آپ کے ماموں کا گھر ہے؟ کیوں تمہیں شک ہے؟ نہیں ماما وہ کبھی آئے نہیں ہمارے گھر۔ سنم نے فوراً نروس ہو کے کہا ہاں آتا نہیں وہ گھر، کیونکہ وہاں آگے کی بات بولنے سے شاہجہاں بیگم نے خود کو باز رکھا۔ وہاں کیا ماما؟ کچھ نہیں۔ وہ دونوں لیونگ ایریا میں جا کر بیٹھے تب بہزاد سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ لائٹ فروزی کلر کی قمیض شلوار میں بہزاد چودھری کنگ کا شہزادہ لگ رہا تھا اور گرین کلر کی اس کی آنکھیں اس کی روبرو شخصیت میں چار چاند لگا رہی تھی۔ سنم اس کی ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ ارے ذہن نصیب، آج تو شاہجہاں ملکہ آئی ہیں۔ بہزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر بہت احترام سے شاہجہاں کو اپنے بازوں کے حصار میں لیا تھا، اور سنم دیکھ سکتی تھی کہ جس بہزاد کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ غصہ اور وحشت دیکھی، جتنی بار اس کا سامنا اس سے ہوا تھا، آج اس کی آنکھوں میں پیار، محبت اور عزت تھی۔ کیسی ہو سنم؟ شاہجہاں بیگم سے مل کر سنم کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس کو پیار سے گلے لگایا۔ بہزاد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اب بہزاد سنم کی طرف متوجہ ہوا۔ بہزاد نے مسکرا کے پوچھا اور بہزاد کی مسکراہٹ سنم کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ ٹھیک ہو بہزاد؟ عاشر کہاں ہے؟ وہ ٹیوٹر ہوا ہے اور اس کا ملکہ وہ پڑھ رہا ہے، اور پھر ٹیوٹر آیا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، تم باز نہیں آؤ گے مجھے ملکہ کہنے سے؟ شاہجہاں بیگم نے مسکرا کر نہیں بھائی، بہزاد کے دل کی پہلی ملکہ اور اس کی دوست اس کی شاہجہاں ملکہ ہے، پیلس پلس آپا بھی۔ سنم نے بہزاد کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو بلا جھجک مسکرائی، کیونکہ وہ لگ ہی اتنا ہنسی رہا تھا۔ مسکرا کے عطرت کا نکاح ہے 2 دن بعد، شرافت سے تشریف آوری لے آنا صبح سے۔ اچھا مجھے تو نہیں بتایا۔ عطرت نے بڑی چھپی رستم نکلی۔ بہزاد نے منہ بنا کے کہا مطلب عطرت آپ بھی جانتی ہیں بہزاد کو؟ ایک میں ہی نہیں، دنیا جہاں سے بے خبر۔ سنم نے دل میں ہی سوچتے ہوئے کہا حال میں ہے نکاح؟ بہزاد نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ سنم اور اس کے پل
اس کے پل میں بھر میں سنجیدہ ہونے پہ حیران رہے گی۔ ہاں حال میں ہے نکاح تمہاری وجہ سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر تم گھر میں رکھو گی تو نہیں آتے تم۔ بہزاد نے ہاں میں گردن ہلائی۔ شاہجہاں بیگم کی بات سن کے اچھا ممانی کہاں ہے؟ میں مل لوں ان سے، وہ کمرے میں ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں۔ ملو تم۔ شاہجہاں کے جاتے ہوئے بہزاد صنم کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ صنم کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ بہزاد کا منہ نوچ لے۔ صنم اسے اگنور کر کے جانے لگی۔ جب بہزاد نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے پاس بٹھایا، صنم نے بہزاد کی اس حرکت پہ اسے کچھ نہیں کہا۔ غصہ آ رہا ہے مجھ پہ، بہزاد کے بولنے پہ صنم نے کہا۔ آپ کیوں شانزے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جب آپ نے اسے دھمکا دیا تو وہ رک گئی نا۔ آپ کے بارے میں نے کسی کو نہیں بولا، اور پھر کیوں پریشان کر رہے ہیں آپ اسے؟ صنم کو شانزے موبائل والا قصہ سنا چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا جان ہے میری شانزے، اور میں اسے پریشان کرنے والوں کو نہیں چھوڑتی۔ میں پریشان نہیں کر رہا اسے، اور دوسری بات تمہیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں اس معاملے میں۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اور ملکہ کے علاوہ یہ کوئی حق کسی کو کہ میرے پرسنل میٹر میں بولے؟ جب آپ کی ملکہ کو پتہ چلے گا کہ آپ شانزے کو کس طرح ہراس کر رہے ہیں تو یہ ملکہ آپ کا سر پھوڑ دے گی، کیونکہ شانزے ان کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی میں اور آپ ہی۔ اچھا جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کے لاڈلی بیٹی کسی سائم نام کے لڑکے سے فون پہ باتیں کر رہی ہے کلاب میں، اور اس کے ساتھ ڈانس کمپٹیشن جیت رہی ہے، تو آگے تم سمجھدار ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گی؟ بہزاد کی بات پہ صنم پانی پینا بھول گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بہزاد کو گھورنے لگی۔ ایسے حیران نہیں ہو، بھول رہی ہو؟ بہزاد چودھری نام ہے میرا۔ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، میں بس خاموش رہنے کا بول رہا ہوں اور ساتھ دینے کا بول رہا ہوں۔ میرا کس خوشی میں آپ کا ساتھ دوں، ذرا بتانا پسند کریں گے؟ صنم نے دانت پیسے ہوئے، کیونکہ آفیشلی ایک ہی ماموں ہوں تمہارا، ماموں مائی فوٹ۔ صنم نے غصے سے گلاس پٹکتے ہوئے کہا۔ تو چلو بی ایم بول لو کہ یہ سمجھ لو کہ بی ایم۔ صنم نے نہ سمجھی میں کہا۔ بہزاد ماموں، میں آپ کو کچھ نہیں سمجھنے والی، نہ آپ کا ساتھ دینے والی، کیونکہ جو شانزے کا دشمن ہے وہ میرا دشمن۔ سوچ لو صنم، مجھ سے دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ دھمکی دے رہے ہیں آپ مجھے؟ بہزاد نے غور سے صنم کو دیکھا اور کہا۔ نہیں سمجھا رہا ہوں۔ ویسے کیا؟ صنم نے ابروج کہا کہ سائم تمہارے لائق نہیں ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ اچھا، اور آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ کا شکر ہے کبھی غرور نہیں کیا۔ کیا میں نے لوگ خود ہی امپریس ہو جاتے ہیں بہزاد چودھری سے۔ ویسے دونوں سہیلیوں نے 2 ٹکے کے لڑکے چنے ہیں اپنے لیے۔ سائم حالی میرا دوست ہے، اور مراد سے شانزے بچپن سے محبت کرتی ہے۔ محبت کو نفرت میں بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، اور وہ ابھی دونوں سے بات کرتے ہوئے شاہجہاں بیگم باہر آ کے صنم کو چلنے کا کہا۔ ایسے کیسے ملکہ اتنے دنوں بعد آئی ہو؟ ہنسامہ کو کھانے کا بولا ہے میں نے، بہزاد نے شاہجہاں کو روکتے ہوئے کہا۔ نہیں بہزاد، پھر کبھی ابھی چھوٹی خالہ کے گھر جا رہی ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے؟ بہزاد ایک دم دھاڑا، اس کی دھاڑ سے صنم ڈر گئی، مگر شاہجہاں بیگم نے ریلیکس انداز میں کہا۔ لڑائی ناراضگی بڑوں میں ہے بہزاد، بچوں کو نہ رگڑیں تو بہتر ہے۔ تم میری خاطر آ رہے ہو مہمانی، میری بچی کو دعائیں دینے آ رہی ہیں، تو ایک ہی ماموں ہے اس کا، اور وہ اگر نہیں آئے گا تو کیسا لگے گا عطرت کو؟ ہمیشہ سے مجھے بلیک میل کرتی آئی ہو ملکہ، بہزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، خیال رکھنا اور وقت پر آ جانا۔ اوکے صنم، دھیان رکھنا اپنا، بہزاد نے صنم کو مخاطب کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ صنم نے ایسا منہ بنایا بہزاد کی بات پہ کہ بہزاد نے اس کا منہ دیکھ کر بہت مشکل سے اپنا کہہ روکا۔ اب شاہجہاں بیگم کس کے گھر دعوت نامہ لے کر جا رہی تھی، صنم کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ ماما آپ جانتی ہیں کہ بہزاد ماموں نے اپنے بیٹے کا… ابھی صنم پوری بات بول بھی نہیں پائی کہ شاہجہاں بیگم نے غصے میں کہا۔ تم نے دیکھا تھا؟ وہ ایک دم سے اس کو کہہ رہی تھی کہ نہیں ماما، میں بس آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ شاہجہاں بیگم نے صنم کو کہا کہ اسے اپنے بیٹے کا قتل کرتے ہوئے… نہیں ماما، وہ نیٹ پہ… صنم سنائی باتوں پہ یقین کرنے سے ہمیشہ اپنا نقصان ہوتا ہے، دنیا تو نہ جانے کیا کیا بولتی ہے۔ مارنے والے کے ہاتھ روکے جا سکتے ہیں، کہنے والے کی زبان نہیں۔ سوری ماما، اٹس اوکے۔ صنم خاموش ہوئی، جبکہ اس کے نمبر پہ شانزے کی کال آنے لگی، جسے سننے کے بعد صنم نے شاہجہاں بیگم سے کہا۔ ماما، شانزے کو شاپنگ کرنی ہے نکاح کی، آپ مجھے لکی ون ڈراپ کر دیں گی؟ شاہجہاں بیگم نے اسے ڈراپ کر کے وہاج ولا کی راہ لی۔ آج سالوں بعد اس نے دہلیز پہ قدم رکھا تھا، اور اس کی جان، اس کے جگر، جس کے بغیر شاہجہاں بیگم جو گزارا نہیں تھا رہتی تھی، مگر اب وہاں اسے دھوکہ دینے والے رہتے ہیں۔ واج نے گیٹ کھولا تو اس کی گاڑی تیزی سے باہر نکلی اور شاہجہاں بیگم کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہاج صاحب لان میں بیٹھے کسی سے کال میں بات کر رہے تھے۔
جب انہوں نے شاہجہاں بیگم کو دیکھا وحاج صاحب کو پل بھر کے لیے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا اور انہوں نے فوراً کال کٹ کر دی اور تیزی سے شاہجہاں بیگم کے قریب آئے اور کہا شاہجہاں تم ہمارے گھر اتنے سالوں بعد۔ یہ بولتے ہوئے وحاج صاحب کی آواز رنگ گئی، او آؤ آؤ اندر ماما تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ نہیں وحاج میں ٹھیک ہوں، اب جہاں تک آئی ہو تو شاہجہاں اندر آ جاؤ میری خاطر۔ یہ بول کے وحاج صاحب شاہجہاں بیگم کا ہاتھ تھامے اندر لے گئے۔ شاہجہاں بیگم کی خالہ نے جب دیکھا تو فوراً صفحے کا سہارا لیا ورنہ وہ گر جاتی۔ روتے روتے انہوں نے شاہجہاں بیگم کو گلے لگایا مگر شاہجہاں بیگم بالکل ساکت تھے۔ عطرت کا نکاح ہے، جمعے کو آپ لوگ ضرور آئیے گا، عطرت نے اپنی خالہ کو دعوت دیتے ہوئے کہا ہے۔ میں نے سب کو دعوت دی ہے، وحاج بہزاد بھی آئے گا اور تم لوگ بھی ضرور آنا، اسی لیے کیونکہ اور اظہر صاحب بھی ہاتھ جوڑ کے میری درخواست ہے کہ بچوں کے سامنے پرانے باتیں نہ دہرائی جائیں تو بہتر ہے۔ بے فکر ہو شاہجہاں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ صائم نظر نہیں آ رہا کافی بڑا ہو گیا ہے اب تو، وہ ابھی بھی باہر نکلا ہے۔ شاہجہاں مجھے پتا ہوتا کہ تم آؤ گی تو روک لیتی اسے۔ چلو کوئی بات نہیں، نکاح میں ملوں گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، کچھ دیر رک جاؤ شاہجہاں، وحاج کی والدہ نے اسے منتیں کروانے والے انداز میں کہا۔ نہیں خالہ، کچھ دیر اور رکی تو دم گھٹ جائے گا میرا، اب ضرور آئیے گا۔ شاہجہاں بیگم یہ بول کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ السلام علیکم۔